बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम से बहुत मोहब्बत थी। वो उनके बुढ़ापे की औलाद थे और दुआओं में मांगे गए थे। कभी कभी हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम उनसे बोसो किनार भी कर लेते, लेकिन फिर इब्राहिम अलैहिस्सलाम को खुदा का हुक्म हुआ कि बीबी हाजरा को प्यारे बेटे के साथ एक बयाबान में ले जाकर छोड़ दो। चुनांचे हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम बीवी बच्चे के हमरा मक्का मुकर्रमा की जानिब रवाना हुए। जब वो मक्का मुकर्रमा पहुंचे तो वहां एक दरख्त था जिसके नीचे बीवी बच्चे को बिठाया और खुद आबदीदा होकर वापस रवाना हुए। बीबी हाजरा पीछे पीछे जाती थीं और कहती थीं कि हमारे हाल पर रहम करो, हमें ऐसे बयाबान में किसके सुपुर्द करके जा रहे हो। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि तुम्हारा मुहाफिज परवरदिगार आलम है। ये सुनते ही बीबी साहिबा ने कहा कि हस्बी अल्लाह व तवक्कलतु अलल्लाह, मुझे अल्लाह काफी है और मैंने उसकी जात पर तवक्कुल किया। फिर हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने हसरत से शाम का रास्ता अख्तियार किया और जब ऐसी जगह पहुंचे जहां से बीबी और प्यारा बच्चा नजर न आते थे, वहां खाने काबा की तरफ मुंह करके बड़ी आजिज़ी से उनके ईमान और रिज़्क़ के लिए दुआ की और ये उनका तवक्कल था कि अल्लाह ताला ने उनकी सब दुआएं कबूल फरमाई। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने अल्लाह पर ऐसा तवक्कल किया और उनकी ज़ौजा ने भी अल्लाह पर भरोसा रखा, जिसके तुफैल एक पूरा शहर वहां आबाद हो गया और अहले मक्का पर हर तरह की नेमतें बरस पड़ी। आज हम एक ऐसे मौजू पर बात करेंगे जो हर मुसलमान के लिए बहुत अहम है। ये मौजू है अल्लाह पर भरोसा और अल्लाह पर यकीन। अल्लाह पर भरोसा और अल्लाह पर यकीन एक ऐसी चीज है जो हमारी जिंदगी को बेहतर बनाने में मदद कर सकती है। यह हमारी जिंदगी में खुशी, सुकून और इत्मीनान ला सकती है। यह हमारी जिंदगी में मुश्किलात और मसाइब को बर्दाश्त करने की ताकत दे सकती है। लेकिन अल्लाह पर भरोसा और अल्लाह पर यकीन क्या है, ये कैसे करें और इसके क्या फवायद हैं। जब अल्लाह के अंबिया पर परेशानी पड़े तो उन्होंने अल्लाह पर कैसे भरोसा रखा, फिर अल्लाह ताला ने उनकी कैसे मदद की। हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम मछली के पेट में थे तो उन्होंने कैसे अल्लाह पर भरोसा रखा। जब इब्राहिम को आग में डाला जा रहा था तो उन्होंने कैसे अल्लाह पर एतमाद किया। जब मूसा अलैहिस्सलाम समंदर से पार हो रहे थे तो उन्होंने अल्लाह पर कैसे भरोसा रखा। इसी तरह आज की इस वीडियो में हम आपको अंबिया किराम, औलिया अल्लाह और साहबा किराम के बेहतरीन वाकयात बताएंगे कि उन्होंने अल्लाह पर कैसे भरोसा रखा और अल्लाह ने कैसे उनकी मदद फरमाई। इन सवालात के जवाबात आज हम आज की वीडियो में तफसील से बताएंगे। आपसे गुजारिश है कि वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। नाज़रीन, तवक्कल दरअसल अरबी जबान का लफ्ज है और इसके माने किसी काम या मामले को किसी के सुपुर्द करने के हैं, या ये कि किसी पर मुकम्मल एतमाद किया जाए। इसलिए अरबी में अल वकील उसे कहते हैं जो दूसरों के काम की निगरानी करे। अल्लाह पर तवक्कल यानी भरोसा करना अंबिया किराम अलैहिस्सलाम के तरीके के साथ अल्लाह का हुक्म भी है। कुरान और हदीस में तवक्कल अल्लाह का बार बार हुक्म दिया गया है। सिर्फ कुरान करीम में 7 मरतबा वल्लाहु फल्यतवक्कलुल मोमिनून फरमाकर मोमिनों को सिर्फ अल्लाह ताला पर तवक्कुल करने की ताकीद की गई है। यानी हुक्म खुदाबंदी है कि अल्लाह पर ईमान लाने वालों को सिर्फ अल्लाह ही की जात पर भरोसा करना चाहिए। जो भी असबाब मुहैया हों उन्हें यकीन के साथ इख्तियार करना चाहिए कि करने वाली जात सिर्फ और सिर्फ अल्लाह ताला की है। हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम ने जब अपनी तवील बीमारी के बाद अल्लाह ताला से शिफा याबी के लिए दुआ फरमाई तो अल्लाह ताला ने हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया कि वह अपने पैर को जमीन पर मारें। अब गौर करने की बात है कि क्या एक शख्स का जमीन पर पैर मारना उसकी 20 साल की बीमारी की शिफा याबी का इलाज है? नहीं, लेकिन उन्होंने अल्लाह के हुक्म से ये कमजोर सबब इख्तियार किया जिसके जरिए अल्लाह ताला ने अपनी कुदरत से उनके जमीन पर पैर मारने से पानी का ऐसा चश्मा जारी कर दिया जिससे गुस्ल करने पर हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम की 20 साल की बदन की मुतादिद बीमारियां खत्म हो गईं। नाज़रीन, हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम का जिक्र कुरान करीम की 6 सूरतों में आया है। सूरह निसा, सूरह इनाम, सूरह यूनुस, सूरह साफात, सूरह अंबिया और सूरह कलम। इनमें पहली 4 सूरतों में यूनुस अलैहिस्सलाम का नाम मज़कूर है और आखिरी 2 सूरतों में जुन्नून और साहिबुल हूत यानी मछली वाला कहकर पुकारा गया है।
حضرت یونس علیہ السلام ایک عظیم اور کریم نبی تھے. ان کا قصہ قرآن پاک میں ایک انوکھا قصہ ہے. حضرت یونس علیہ السلام کا زمانہ 784 سے 860 قبل مسیح کے درمیان بتایا جاتا ہے. حضرت یونس علیہ السلام کے والد کا نام متی تھا اور یہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی نسل سے تھے، لہٰذا یہ اسرائیلی نبی تھے. حضرت یونس علیہ السلام کی عمر مبارک 28 سال تھی تو اللہ نے انہیں منصب نبوت سے سرفراز کیا. ان کو آشوریوں کی ہدایت کے لیے عراق بھیجا. یہ کافر و مشرک لوگ تھے. اس قوم کا مرکز اس وقت نینوا تھا، جس کے وسیع کھنڈرات آج بھی دریائے دجلہ کے مشرقی کنارے پر آباد موصل شہر کے عین مطابق پائے جاتے ہیں. حضرت یونس علیہ السلام نے آشوریوں کو وعدہ لا شریک لہ کی دعوت دی تو انہوں نے حضرت یونس علیہ السلام کو جھٹلایا اور بتوں کی پرستش کرنے سے انکار کر دیا اور ایسے کفر پر ڈٹے رہے. پھر انہوں نے یونس علیہ السلام پر ظلم و ستم شروع کر دیا. انہیں دھمکیاں دی گئیں اور دعوت حق کا مذاق اڑایا. تب یونس علیہ السلام ان کی مسلسل مخالفت سے متاثر ہو کر قوم سے خفا ہو گئے اور ان کو 3 دن میں آنے والے دردناک عذاب الہی کی بد دعا دی. پھر تیسرے دن آنے سے پہلے ہی آدھی رات کو بستی سے نکل گئے. دن کے وقت جب عذاب قوم کے شہروں پر پہنچ گیا تو انہوں نے حضرت یونس علیہ السلام کو تلاش کیا مگر وہ نہ ملے. حضرت یونس علیہ السلام کو اپنی قوم سے ناراض ہو کر چلے جانا ہجرت تھی مگر انہیں اس کا حکم نہیں دیا گیا تھا. وہ عذاب کی اطلاع دینے کے بعد اللہ کی اجازت کے بغیر اپنا علاقہ چھوڑ کر چلے گئے تھے. آثار عذاب دیکھ کر جب آشوریوں نے توبہ استغفار کی تو اللہ نے انہیں معاف فرما دیا. قرآن مجید میں اللہ کے دستور کے جو اصول بیان کیے گئے ہیں ان میں ایک یہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی قوم کو اس وقت تک عذاب نہیں دیتا جب تک وہ اپنی حجت پوری نہیں کر لیتا. پس کب نبی نے اس قول کو مہلت کے آخری لمحے تک نصیحت کا سلسلہ جاری نہ رکھا اور اللہ کے مقررہ کردہ وقت سے پہلے وہ خود ہی ہجرت کر گئے تو اللہ تعالیٰ کے انصاف نے اس قوم کو عذاب دینا گوارا نہ کیا کیونکہ ان پر تمام حجت کی شرائط پوری نہ ہوئی تھیں اور انہیں معاف فرما دیا. حضرت یونس علیہ السلام فرات کے کنارے پہنچے تو ایک کشتی کو مسافروں سے بھرا ہوا پایا. حضرت یونس علیہ السلام کشتی میں سوار ہو گئے اور کشتی نے لنگر اٹھایا. پورے دن میں کشتی سمندر میں سکون سے چلتی رہی. اچانک اونچی اونچی لہریں اٹھنے لگی. لوگوں نے اپنا ساز و سامان سمندر میں پھینک دیا کہ کشتی کا بوجھ کم ہو جائے، لیکن کشتی کا بوجھ پھر بھی کم نہ ہوا. جب کشتی ڈگمگانے لگی تو کشتی کے غرق ہونے کا یقین ہونے لگا. اہل کشتی نے اپنے عقیدے کے مطابق کہا ایسا معلوم ہوتا ہے کہ کشتی میں کوئی غلام اپنے آقا سے بھاگا ہوا ہے. جب تک اس کو اس کشتی سے جدا نہ کیا جائے گا نجات مشکل ہے. یونس علیہ السلام نے سنا تو ان کو تنبیہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ کو میرا نینوا سے وحی کا انتظار کیے بغیر اس طرح چلے آنا پسند نہیں آیا اور یہ میری آزمائش کے آثار ہیں. یہ سوچ کر انہوں نے اہل کشتی سے فرمایا کہ میں وہ غلام ہوں جو اپنے آقا سے بھاگا ہوا ہوں، مجھے کشتی سے باہر پھینک دو. مگر ملح اور اہل کشتی ان کی پاک بازی سے اس قدر متاثر تھے کہ انہوں نے ایسا کرنے سے انکار کر دیا اور آپس میں یہ طے کیا کہ قرآن اندازی کی جائے. چنانچہ 3 مرتبہ قرآن اندازی کی گئی اور تینوں مرتبہ قرآن اندازی میں حضرت یونس علیہ السلام کا نام نکلا. تب مجبور ہو کر انہوں نے حضرت یونس علیہ السلام کو دریا میں ڈال دیا اور وہ خود دریا میں کود گئے. اس وقت خدا تعالیٰ نے مچھلی کو حکم دیا کہ انہیں نگل لو، یہ تمہاری غذا نہیں ہے، اس لیے ان کے جسم پر کوئی تکلیف نہیں ہونی چاہیے. مچھلی نے حضرت یونس علیہ السلام کو اپنے پیٹ میں نگل لیا. یونس علیہ السلام نے جب مچھلی کے پیٹ میں خود کو زندہ پایا تو بارگاہ الہی میں اپنی ندامت کا اظہار کیا کہ کیوں وہ وحی الہی کا انتظار کیے بغیر، اللہ سے اجازت لیے بغیر امت سے ناراض ہو کر نینوا سے نکل آئے. حضرت یونس علیہ السلام نے مچھلی کے پیٹ میں اللہ کو پکارا. ان پر 3 اندھیرے اکٹھے ہو گئے تھے، رات کا اندھیرا، مچھلی کے پیٹ کا اندھیرا، سمندر کا اندھیرا. اگر وہ تسبیح نہ فرماتے تو قیامت تک مچھلی کے پیٹ میں رہتے. آخر کار وہ اندھیروں میں پکار اٹھے لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. ترجمہ الہی تیرے سوا کوئی معبود نہیں ہے، تو یکتا ہے، میں تیری پاکی بیان کرتا ہوں، بلا شبہ میں اپنے نفس پر خود ہی ظلم کرنے والا ہوں. جو بھی مسلمان اپنی کسی حاجت میں یہ دعا مانگے گا اللہ اس کی یہ دعا ضرور قبول کریں گے. یہ قبول دعاؤں میں سے ایک دعا ہے. ابن حاتم میں ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب یونس علیہ السلام نے یہ دعا کی تو یہ کلمات عرش کے گرد گھومنے لگے. فرشتے کہنے لگے کہ یہ بہت دور دراز جگہ سے آواز آ رہی ہے، لیکن کان اس سے پہلے اس سے آشنا ضرور ہیں. آواز بہت ضعیف ہے.
اللہ تعالیٰ نے حضرت یونس علیہ السلام کی درد بھری آواز کو سنا تو فرمایا، کیا تم اس آواز کو نہیں پہچانتے؟ انہوں نے کہا نہیں۔ فرمایا، یہ میرے بندے یونس کی آواز ہے۔ فرشتوں نے کہا، وہی یونس جس کے پاک عمل قبول شدہ ہر روز تیری طرف چڑھتے تھے اور جس کی دعائیں تیرے پاس قبول ہوتی تھیں۔ الہی، جیسے وہ آرام کے وقت نیکیاں کرتا تھا تو اس کی مصیبت کے وقت اس پر رحم کر۔ تو اسی وقت اللہ تعالیٰ نے مچھلی کو حکم دیا کہ وہ آپ کو بغیر کسی تکلیف کے سمندر کے کنارے پر اگل دے۔ روایات میں آتا ہے کہ یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں 3 دن، 7 دن، 40 دن یا چند گھنٹے تسبیح کرتے رہے، چنانچہ مچھلی نے اللہ کے حکم سے سمندر کے کنارے پر اگل دیا۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ مچھلی کے پیٹ میں رہنے کی وجہ سے ان کا جسم ایسا ہو گیا تھا کہ جیسے کہ پرندے کا پیدا شدہ بچہ جس کا جسم نرم ہوتا ہے اور جسم پر بال تک نہیں تھے۔ غرض یونس علیہ السلام بہت نحیف و ناتواں حالت میں خشکی پر ڈال دیے گئے تھے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ساحل پر ایک بیل دار درخت اگایا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جب مچھلی نے یونس علیہ السلام کو کھلے میدان میں ڈالا تو اللہ تعالیٰ نے آپ پر یقطین کی بیل اگا دی۔ ان سے پوچھا گیا کہ یقطین کسے کہتے ہیں؟ فرمایا، کدو کے پودے کو۔ اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے ایک جنگلی بکری بھیج دی جو زمین کی گھاس اور جڑی بوٹیاں کھاتی تھی اور صبح و شام آپ کو دودھ پلاتی تھی حتیٰ کہ آپ کی توانائی لوٹ آئی۔ حضرت یونس علیہ السلام درخت کے سائے میں جھونپڑی بنا کر رہنے لگے۔ چند دنوں بعد ایسا ہوا کہ اس بیل کی جڑ میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے کیڑا لگ گیا اور اس نے جڑ کو کاٹ ڈالا۔ جب بیل سوکھنے لگی تو یونس علیہ السلام کو بہت دکھ ہوا۔ تب اللہ تعالیٰ نے وحی کے ذریعے ان کو مخاطب کیا اور فرمایا، یونس، تم اس بیل کے سوکھنے پر کتنا رنج کا اظہار کر رہے ہو، جو ایک حقیر سی چیز ہے، مگر تم نے یہ نہ سوچا کہ نینوا کی 1 لاکھ سے زائد آبادی جس میں انسان بس رہے ہیں اور ان کے علاوہ جاندار بھی آباد ہیں، ان کو برباد اور ہلاک کر دینے میں کیا ہم کو کوئی ناگواری نہیں ہوگی؟ اور کیا ہم ان کے لیے اس سے زیادہ شفیق و مہربان نہیں ہیں جتنا کہ تجھ کو اس بیل سے انس ہے جو تم وحی کا انتظار کیے بغیر قوم کو بد دعا کر کے ان کے درمیان سے نکل آئے۔ ایک نبی کی شان کے نزدیک یہ مناسب نہیں تھا کہ وہ قوم کے حق میں بد دعا کرتے اور ان سے نفرت کر کے جدا ہو جانے میں عجلت کر لے اور وحی کا انتظار بھی نہ کرے۔ یونس علیہ السلام کے بستی چھوڑ دینے کے بعد نینوا کے لوگوں کو یقین ہو گیا تھا کہ وہ ضرور خدا کے سچے پیغمبر ہیں اور اب ہلاکت یقینی ہے۔ تبھی یونس علیہ السلام ہم سے جدا ہو گئے۔ یہ سوچ کر فوراً بادشاہ سے لے کر رعایا تک سب کے دل خوف و دہشت سے کانپ اٹھے اور یونس علیہ السلام کو تلاش کرنے لگے تاکہ ان کے ہاتھ پر اسلام کی بیعت کریں، اور ساتھ ہی خدا تعالیٰ سے توبہ استغفار کرنے لگے اور ہر قسم کے گناہوں سے کنارہ کش ہو کر آبادی سے باہر میدان میں نکل آئے اور بارگاہ الہی میں بلند آواز میں اقرار کرتے رہے، ربنا آمنا بما جاء یونس۔ ترجمہ، اے ہمارے رب، یونس علیہ السلام جو تیرا پیغام ہمارے پاس لے کر آئے ہیں، ہم اس کی تصدیق کرتے ہیں اور ہم اس پر ایمان لاتے ہیں۔ آخرکار اللہ پاک نے ان کی دعا قبول فرمائی اور ان کو عذاب الہی سے محفوظ رکھا۔ بہرحال یونس علیہ السلام کو اللہ پاک نے صحت و تندرستی دے کر اب دوبارہ نینوا جانے کا حکم دیا کہ قوم میں رہ کر ان کی رہنمائی فرمائی جائے۔ چنانچہ حضرت یونس علیہ السلام نینوا واپس تشریف لے گئے اور قوم کے لوگوں نے جب انہیں دیکھا تو خوشی کا اظہار کیا۔ حضرت یونس علیہ السلام کی زندگی نینوا میں ہی گزری اور وہیں ان کا انتقال ہوا اور وہیں ان کی قبر تھی جو نینوا کی تباہی کے بعد نامعلوم ہو گئی۔ اس قصے میں سبق یہ ہے کہ کسی بھی حال میں اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا چاہیے اور نہ ہی ہدایت کے معاملے میں اپنی ذات پر بھروسہ کرنا چاہیے۔ ہدایت تو بس اللہ ہی کی طرف سے ہے، آپ کے ذمے تو بس پیغام حق پہنچانا ہے۔ ناظرین، حضرت موسیٰ علیہ السلام ایک غلام کے بیٹے تھے۔ آپ علیہ السلام کوئی شہزادے نہیں تھے بلکہ غلام قوم کے ایک فرد تھے، لیکن آپ علیہ السلام کی پرورش بادشاہ کے محل میں شہزادوں کی طرح عیش و عشرت میں ہوئی تھی۔ آپ کسی پر ظلم ہوتا نہیں دیکھ سکتے تھے اور ہمیشہ مظلوموں کی مدد کیا کرتے تھے۔ ایک دن اپنی قوم کے ایک فرد کی مدد کرتے ہوئے آپ علیہ السلام سے نادانستہ دشمن قوم کے ایک شخص کا قتل ہو جاتا ہے، جس پر آپ پشیمان ہوتے ہیں اور سمجھ جاتے ہیں کہ یہ شیطانی کام ہے جو آپ سے انجانے میں سرزد ہو گیا۔ بے شک وہ شیطان صریحاً بہکانے والا دشمن ہے۔ اس بات کا احساس ہوتے ہی آپ علیہ السلام اپنے رب سے معافی مانگتے ہیں، کہتے ہیں، پروردگار، بے شک میں نے اپنے نفس کے لیے مصیبت مول لی ہے، تو مجھے بخش دے۔ تو رب العالمین نے انہیں بخش دیا، بے شک وہی بخشنے والا مہربان ہے۔ دوسرے دن صبح آپ علیہ السلام قطرات کو بھانپتے ہوئے
اور ڈرتے ہوئے جب شہر پہنچتے ہیں تو شہر کے آخری کنارے سے ایک شخص دوڑتا ہوا آتا ہے اور کہتا ہے کہ اے موسیٰ، بے شک دربار والے آپ کے قتل کا مشورہ کر رہے ہیں تو نکل جائیے، بے شک میں آپ علیہ السلام کے خیر خواہوں میں سے ہوں۔ یہ خبر سنتے ہی آپ علیہ السلام ڈر کر وہاں سے چپکے سے نکل کھڑے ہوتے ہیں، ساتھ ہی دعا کرتے ہیں کہ اے پروردگار، مجھے ظالم قوم سے بچا لے۔ آپ مدین جانے کا ارادہ کرتے ہیں اور مدین کی طرف رک کر کے کہتے ہیں مجھے امید ہے کہ میرا رب مجھے ٹھیک راستے پر ڈال دے گا۔ جب آپ علیہ السلام مدین کے کنویں کے پانی پر پہنچتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ وہاں لوگوں کی ایک جماعت اپنے مویشیوں کو پانی پلا رہی ہے اور ایک طرف دو عورتیں اپنی بکریوں کو رو کے کھڑی ہیں۔ آپ علیہ السلام ان عورتوں سے پوچھتے ہیں کہ تم دونوں یوں کیوں کھڑی ہو؟ تو وہ دونوں کہتی ہیں کہ جب تک یہ چرواہے اپنے مویشیوں کو پانی پلا کر چلے نہیں جاتے ہم اپنی بکریوں کو پانی نہیں پلا سکتے، اور ہمارے والد عمر رسیدہ بزرگ ہیں تو آپ علیہ السلام خود ان کی بکریوں کو پانی پلا دیتے ہیں، پھر ایک سائے کی جگہ بیٹھ جاتے ہیں اور اپنے رب سے التجا کرتے ہیں، جس کا ترجمہ ہے پروردگار جو خیر بھی تو مجھ پر نازل کرے میں اس کا محتاج ہوں۔ یہ کہانی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی نبوت سے سرفراز کیے جانے سے پہلے کی ہے۔ ذرا اپنے تصور میں لائیے، شاہی محل میں ناز و نام سے پلا بڑھا ایک نوجوان اچانک اپنا سب کچھ چھوڑ کر خالی ہاتھ تنہا جان بچا کر مصر سے نکلتا ہے، نہ معلوم کیسی کیسی مشکلات اور تکالیف اٹھا کر صحرائے سینا عبور کرتا ہے، پھر وہ ایک ایسے علاقے میں پہنچتا ہے جہاں اس کا نہ کوئی پرسان حال ہے، نہ کوئی واقف کار ہے، نہ سر چھپانے کی جگہ ہے اور نہ ہی روٹی روزی کا کوئی وسیلہ ہے، گویا غربت اور محتاجی اور مفلسی کی انتہا ہے۔ کوئی عام انسان ہوتا تو ان حالات میں ہمت ہار جاتا، لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ہر موقع پر اللہ سے رجوع کیا، نادانستہ قتل کر دیا، اللہ سے معافی مانگی، مصر سے جان بچا کر نکلتے وقت دعا کی اے پروردگار مجھے ظالم قوم سے بچا لے، مدین کی طرف رخ کیا، راستہ نامعلوم ہے، کوئی سنگی ساتھی بھی نہیں، تو فرمایا مجھے امید ہے کہ میرا رب مجھے ٹھیک راستے پر ڈال دے گا، اور پھر کئی دنوں کی تھکا دینے والا سفر طے کر کے جب مدین پہنچتے ہیں تو اپنی تھکاوٹ کے باوجود خدمت خلق سر انجام دیتے ہیں، کمزوروں کی مدد کرنے پر کمر بستہ ہو جاتے ہیں اور دونوں عورتوں کی بکریوں کو بغیر کسی معاوضے کے پانی پلا دیتے ہیں۔ بکریوں کو پانی پلانے یعنی نیکی کا کام کرنے کے بعد سائے میں جا کر آپ علیہ السلام اپنی زندگی کی سب سے بابرکت دعا مانگتے ہیں، اور وہ یہ ہے کہ پروردگار جو خیر بھی تو مجھ پر نازل کر دے میں اس کا محتاج ہوں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جیسا معاملہ اگر ہمارے ساتھ پیش آتا تو ہم کتنے فرسٹریشن، ڈپریشن اور ذہنی انتشار کا شکار ہوتے، ہماری کیفیت کیا ہوتی اور ہم کیا کرتے؟ اگر ایسے میں ہم اپنے رب سے مانگتے تو کیا مانگتے، کیا دعا کرتے؟ ہم سب خوب جانتے ہیں کہ ہم کیا مانگتے ہیں۔ ہم اللہ سے روزی روٹی مانگتے اور سر چھپانے کی جگہ مانگتے، لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام نہ ہی فرسٹریٹ ہوئے، نہ ہی ڈپریشن یا ذہنی انتشار کا شکار ہوئے، نہ ہماری طرح اپنے رب سے روزی روٹی کا سوال کیا اور نہ ہی سر چھپانے کے لیے کوئی جائے پناہ مانگی، لیکن ایک ایسی جامع دعا کی جس میں سب کچھ اپنے رب پر چھوڑ دیا، سب کچھ اپنے رب سے مانگ لیا، فرمایا پروردگار جو خیر بھی تو مجھ پر نازل کر دے میں اس کا محتاج ہوں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس دعا کے ذریعے اللہ تعالیٰ سے ہمیں یہ بھی بتا دیا کہ خیر و برکت آسمان سے نازل ہوتی ہے، اس کا نازل کرنے والا آسمانوں سے اوپر اپنے عرش پر مستوی ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی یہ دعا اتنی بابرکت ثابت ہوئی کہ ایک تہی دست مسافر جنہیں شہر میں کوئی جاننے والا بھی نہیں تھا، وہاں انہیں فوراً ہی سب کچھ مل گیا، مثلا ملازمت، سر چھپانے کی بہترین جگہ، دیندار خاندان، نیک بیوی اور روحانیت کی تکمیل کے لیے ایک جلیل القدر ہستی کی صحبت، اور بعد میں اسی دعا کی برکت سے آپ علیہ السلام نبوت سے بھی نوازے گئے۔ یہ ہوتی ہے برکت جو دعا کرنے سے ملتی ہے۔ نیز توکل کرنے والوں کے بارے میں فرمان الہی ہے، اور اللہ اسے ایسی جگہ سے رزق عطا فرماتا ہے جہاں سے اس کا گمان بھی نہیں ہوتا، اور جو شخص اللہ پر توکل کرتا ہے تو وہ اللہ اسے کافی ہے۔ بے شک اللہ اپنا پورا کام کر لینے والا ہے، بے شک اللہ نے ہر شے کے لیے اندازہ مقرر فرما رکھا ہے۔ سورہ طلاق۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ پر توکل کیا تو اللہ تعالیٰ نے بھی انہیں ایسی جگہ سے وہ سب کچھ عطا کر دیا جس کا گمان انسانی ذہن کسی طرح کر ہی نہیں سکتا۔ آج بھی جو شخص اللہ پر توکل اور بھروسہ کرے اللہ تعالیٰ اس کے ہر جائز کام کے لیے کافی ہوگا۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر تم لوگ اللہ پر توکل
بھروسہ کرو جیسا کہ اس پر توکل کرنے کا حق ہے تو تمہیں اسی طرح رزق ملے گا جیسے کہ پرندوں کو ملتا ہے۔ صبح کو وہ بھوکے نکلتے ہیں اور شام کو آسودہ واپس آتے ہیں۔ ناظرین، قرآن کریم نے جس واقعے کو احسن القصص قرار دیا ہے وہ حضرت یوسف علیہ السلام کا واقعہ ہے جو اپنے اندر بہت سے سبق لیے ہوئے ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پڑ پوتے، حضرت اسحاق علیہ السلام کے پوتے اور جناب یعقوب علیہ السلام کے لخت جگر تھے۔ آپ نے بچپن میں خواب دیکھا کہ آپ کو 11 ستارے، سورج اور چاند سجدہ کر رہے ہیں۔ آپ علیہ السلام نے اپنے والد گرامی سے اس خواب کو بیان کیا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے جناب یوسف علیہ السلام کو اس بات کی نصیحت کی کہ آپ علیہ السلام نے اپنے اس خواب کو اپنے بھائیوں کے سامنے بیان نہیں کرنا۔ اللہ تبارک و تعالی آپ علیہ السلام پر اور آل یعقوب پر آپ کے آباء و اجداد کی طرح نعمت کو پورا کرے گا۔ دوسری طرف حضرت یوسف علیہ السلام کے سوتیلے برادران حضرت یعقوب علیہ السلام کی محبت کے حصول کے لیے حضرت یوسف علیہ السلام کو بابا کی آنکھوں سے دور کرنے کی تدبیر کر رہے تھے تاکہ حضرت یعقوب علیہ السلام کی محبتوں کو حاصل کر لیا جائے۔ انہوں نے حضرت یعقوب علیہ السلام کے سامنے ایک پلان کے تحت اس بات کا اظہار کیا کہ آپ علیہ السلام حضرت یوسف علیہ السلام کے معاملے میں ہم پر بھروسہ کیوں نہیں کرتے؟ آپ ان کو ہمارے ساتھ روانہ کریں تاکہ وہ ہمارے ساتھ کھیلیں اور کھائیں پیئیں۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے اس خدشے کا اظہار کیا کہ کہیں تم حضرت یوسف علیہ السلام سے غافل نہ ہو جاؤ اور انہیں کوئی بھیڑیا نہ کھا جائے۔ انہوں نے حضرت یعقوب علیہ السلام کو مطمئن کیا اور حضرت یوسف علیہ السلام کو اپنے ساتھ لے گئے اور ان کو ایک گہرے کنویں میں اتار دیا۔ بابا یعقوب کے پاس آ کر کہا کہ آپ کا خدشہ درست ثابت ہوا اور یوسف علیہ السلام کو ایک بھیڑیا کھا گیا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے اس بات پر صبر کیا اور خاموش ہو گئے۔ حضرت یوسف علیہ السلام جس کنویں میں موجود تھے تو اس کے پاس سے مصر کو جانے والے قافلہ گزرا۔ انہوں نے پانی کے حصول کے لیے ڈول کو ڈالا تو حضرت یوسف علیہ السلام ڈول کے ذریعے باہر آ گئے۔ انہوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کو اپنے ہمراہ لیا اور ان کو گنتی کے چند درہموں کے عوض مصر کے ایک بڑے گھرانے یعنی عزیز مصر کے ہاتھوں فروخت کر دیا۔ حضرت یوسف علیہ السلام وہاں پر پرورش پاتے رہے اور اپنی زندگی کے ماہ و سال کو طے کرتے رہے۔ جب آپ علیہ السلام جوان ہوئے تو عزیز مصر کی بیوی آپ علیہ السلام کے حسن پر فریفتہ ہو گئی اور اس نے آپ علیہ السلام کو برائی کی دعوت دی جس کو حضرت یوسف علیہ السلام نے ٹھکرا دیا۔ عزیز مصر کی بیوی نے حضرت یوسف علیہ السلام کا تعاقب کرنے کی کوشش کی۔ اسی اثنا میں عزیز مصر اپنے محل میں داخل ہو رہا تھا۔ جب اس نے سارے منظر کو دیکھا تو اس کو بڑی تشویش ہوئی، لیکن اس موقع پر اس کی بیوی نے اپنے رویے کو بدل کر حضرت یوسف علیہ السلام پر الزام لگا دیا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو بے گناہی ثابت کرنے کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے محل کے ایک بچے کو قوت گویائی عطا کی، جس نے یہ بات کہی کہ حضرت یوسف علیہ السلام کی قمیض اگر آگے سے پھٹی ہوئی ہے تو عزیز مصر کی بیوی کا الزام سچا ہے، اور اگر قمیض پیچھے سے پھٹی ہوئی ہے تو الزام جھوٹا ہے۔ جب حضرت یوسف علیہ السلام کی قمیض کو دیکھا گیا تو وہ پیچھے سے پھٹی ہوئی تھی، چنانچہ یہ بات ثابت ہو گئی کہ حضرت یوسف علیہ السلام پاک دامن ہے۔ اس واقعے کی اطلاع جب مصر میں پھیلی تو طبقہ اشرافیہ سے تعلق رکھنے والی عورتوں نے عزیز مصر کی بیوی کے کردار پر تشویش کا اظہار کیا کہ وہ کس طرح اپنے ہی پالے ہوئے نوجوان پر فریفتہ ہو گئیں۔ جب عزیز مصر کی بیوی نے ان کی باتوں کو سنا تو اس نے ان عورتوں کو اپنے گھر پر مدعو کیا اور ان کے لیے مسند تیار کیا اور ان کے ہاتھوں میں پھل اور چھری کو تھما دیا۔ ان عورتوں نے اپنے ہاتھوں کو کاٹ لیا۔ یوسف علیہ السلام نے اس سارے منظر کو دیکھ کر اللہ سے دعا کی کہ مجھے ان عورتوں کے مکر سے نجات دلا کر جیل خانہ پہنچا دے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کی دعا کو قبول فرمایا اور آپ سے ان کے مکر کو رفع کر دیا۔ جب آپ علیہ السلام جیل خانے میں داخل ہوئے تو آپ علیہ السلام کی 2 قیدیوں سے ملاقات ہوئی جنہوں نے اپنے خوابوں کو آپ کے سامنے رکھا۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے ان کے خوابوں کو سن کر انہیں یہ بات بتلائی کہ تم میں سے ایک شخص سوری پر چڑھ جائے گا اور ایک بادشاہ کا ساقی بن جائے گا۔ ساقی بننے والے قیدی سے آپ نے کہا بادشاہ وقت سے میری بابت ذکر کرنا۔ قیدی آزاد ہونے کے بعد بادشاہ وقت کا ساقی بن گیا، لیکن وہ بادشاہ وقت کے سامنے حضرت یوسف علیہ السلام کا ذکر کرنا بھول گیا۔ کئی برس گزرنے کے بعد بادشاہ مصر کو خواب آیا کہ 7 کمزور گائیں 7 موٹی تازی گایوں کو کھا رہی ہیں، جبکہ 7 سرسبز بالیاں جبکہ باقی خشک بالیاں ہیں۔ بادشاہ وقت کے ساتھی کو فی الفور حضرت یوسف علیہ السلام کی یاد آئی۔ وہ یوسف علیہ السلام کے پاس پہنچا تو انہوں نے یہ بات کہی کہ 7 سال خوشحالی کے بعد 7 عالمگیر قحط پوری دنیا کو اپنی لپیٹ میں لے لے گا۔
خشک سالی کے سالوں میں اگر غلے کی تدوین کر لی جائے تو اس سے لوگوں کی غذائی ضروریات پوری ہو جائیں گی اور قحط سالی کے اثرات سے بچ جائیں گے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کی تعبیر کو سننے کے بعد بادشاہ مصر نے حضرت یوسف علیہ السلام کو اپنے قریب کر لیا۔ اس موقع پر حضرت یوسف علیہ السلام نے وزیر خزانہ کی ذمہ داریوں کو اختیار کر لیا۔ بعد ازاں آپ علیہ السلام عزیز مصر بن گئے اور مصر کے انتظامی امور آپ علیہ السلام کے ہاتھ میں آ گئے۔ جب خوشحالی کے سالوں کے بعد عالمگیر قحط نے پوری دنیا کو اپنی لپیٹ میں لیا تو جہاں پر دنیا کے دیگر مقامات کے لوگ اس کے زیر اثر آئے، وہیں پر حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائی بھی اس قحط کے اثرات کی زد میں آئے۔ تو جب انہیں اس بات کی اطلاع ملی کہ مصر سے غلہ مل سکتا ہے تو وہ بھی آپ علیہ السلام سے غلے کے حصول کے لیے پہنچ گئے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے سوتیلے بھائی ان کے پاس آئے تو انہوں نے ان کو پہچان لیا۔ ان سے باتوں باتوں میں ان کے خاندان کے بارے میں معلومات لی اور یہ بات کہی کہ اگلی مرتبہ جب تم آؤ تو اپنی چھوٹے بھائی کو بھی لے کر آنا۔ جب حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائی جانے لگے تو ان کی پونجی کو بھی ان کے سامان میں ڈال دیا گیا۔ جب وہ واپس پہنچے تو انہوں نے جناب یعقوب علیہ السلام کے سامنے عزیز مصر کی خواہش پر بھائی بنیامین کو بھی ساتھ لے جانے کو کہا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام اس بات پر آمادہ نہ تھے، لیکن جب سامان سے پونجی برآمد ہو گئی تو حضرت یعقوب علیہ السلام حضرت بنیامین کو ساتھ روانہ کرنے پر آمادہ و تیار ہو گئے۔ حضرت بنیامین کو لے کر جب بھائی پہنچے اور غلے کو تولا گیا تو حضرت یوسف علیہ السلام نے ایک تدبیر کے ذریعے بنیامین کو اپنے پاس روک لیا۔ حضرت بنیامین کی بازیابی کے لیے بھائیوں نے التجائیں کی، لیکن حضرت یوسف علیہ السلام حضرت بنیامین کو ساتھ روانہ کرنے پر آمادہ نہ ہوئے۔ جب قافلے والے حضرت یعقوب علیہ السلام کے پاس پہنچے اور ان کو اس بات کی اطلاع دی گئی کہ آپ کے بیٹے بنیامین کو چوری کے جرم میں گرفتار کر لیا گیا تو حضرت یعقوب علیہ السلام اس بات پر انتہائی دل گرفتہ ہوئے اور آپ کی بینائی بھی آپ کے آنسوؤں کے ساتھ گل ہو گئی۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے ایسے عالم میں اپنے بیٹوں کو اس بات کی نصیحت کی کہ جاؤ، جا کر بنیامین اور یوسف کو تلاش کرو، اللہ کی رحمت سے نا امید نہیں ہونا۔ اب کی مرتبہ جب باز بھائی گئے تو اس مرتبہ خریداری کے لیے ان کے پاس جمع پونجی موجود نہ تھی۔ انہوں نے بڑی دل گرفتگی سے عزیز مصر کے سامنے اس بات کا اظہار کیا کہ آپ سے ہم صدقہ لینے آئے ہیں اور آپ ہمیں صدقہ دے دیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں کے لبوں سے جب الفاظ سنے تو آپ علیہ السلام نے کہا، میں ہی یوسف ہوں اور یہ میرا بھائی ہے، اللہ نے ہم پر کرم کیا۔ اس وقت حضرت یوسف علیہ السلام نے ان کو معاف بھی کر دیا۔ آپ علیہ السلام نے اپنی قمیص کو اتارا اور فرمایا کہ اس کو حضرت یعقوب علیہ السلام کے چہرے پر ڈال دیا جائے تو ان کی بینائی واپس آ جائے گی۔ حضرت یعقوب علیہ السلام اپنے گھر میں موجود تھے۔ انہوں نے اپنے گھر میں موجود بیٹوں سے کہا کہ مجھے یوسف کی خوشبو آ رہی ہے، تو بیٹوں نے بغض اور بے ادبی کے الفاظ کہے۔ اسی اثنا میں جب باہر سے آنے والے بھائی جب گھر پہنچے اور قمیض آپ پر ڈالی گئی تو بینائی واپس آ گئی۔ بیٹے شرمسار ہوئے، آپ نے ان کی خطا کو معاف فرما دیا اور تمام اہل خانہ مصر روانہ ہوئے، جہاں یوسف علیہ السلام نے اپنے والدین کو تخت پر بٹھایا اور آپ کے والدین اور بھائی آپ کے سامنے سجدہ ریز ہو گئے۔ یوں حضرت یوسف علیہ السلام کے خواب کی تعبیر مکمل ہو گئی۔ دوستو، حضرت یوسف علیہ السلام کا قصہ صبر و استقامت اور اللہ پر توکل کی عمدہ مثال ہے۔ حضرت یوسف نے بڑی سے بڑی آزمائش میں اللہ پر بھروسہ رکھا اور اللہ نے انہیں کنویں سے لے کر مصر کے قید خانے سمیت ہر جگہ آزمایا، اور بالآخر اپنے توکل کے بل بوتے پر حضرت یوسف نے ایک عظیم الشان سلطنت پر حکومت کی۔ دوستو، حضرت مریم علیہ السلام نے جب اللہ کے حکم کے بغیر باپ کے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو جنا تو ان کے لیے حکم خداوندی ہوا کہ کھجور کے تنے کو ہلائیں، یعنی حرکت دیں۔ اس سے جب پکی ہوئی تازہ کھجوریں جھڑیں تو ان کو کھائیں۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت سے حضرت مریم علیہ السلام کو بغیر کسی سبب کے بھی کھجور کھلا سکتے تھے، لیکن دنیا کے دارالاسباب ہونے کی وجہ سے حکم ہوا کہ کھجور کے تنے کو اپنی طرف ہلاؤ۔ چنانچہ حضرت مریم علیہ السلام نے حکم خداوندی کی تعمیل میں کھجور کے تنے کو حرکت دی۔ کھجور کا تنا اتنا مضبوط ہوتا ہے کہ چند طاقتور مرد بھی اس کو آسانی سے ہلا نہیں سکتے، لیکن صنف نازک نے اس کمزور سبب کو اختیار کیا تو اللہ تعالیٰ نے اپنے حکم سے سوکھے ہوئے کھجور کے درخت سے حضرت مریم علیہ السلام کے لیے تازہ کھجوریں یعنی غذا کا انتظام کر دیا۔ اس واقعے سے معلوم ہوا کہ جو بھی اسباب مہیا ہوں اللہ پر توکل کر کے انہیں اختیار کیا جائے۔ اسباب تو ہمیں بھی اختیار کرنا چاہیے، لیکن ہمارا بھروسہ اللہ کی ذات پر ہونا چاہیے کہ وہ اسباب کے بغیر بھی چیزوں کو وجود میں لا سکتا ہے، اور اسباب کی موجودگی کے باوجود اس کے حکم کے بغیر کوئی بھی چیز وجود میں نہیں آ سکتی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جلتی ہوئی آگ میں ڈالا گیا۔ جلانے کے سارے اسباب موجود تھے، مگر حکم خداوندی ہوا
کہ آگ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے سلامتی بن جائے تو آگ نے انہیں کچھ بھی نقصان نہیں پہنچایا، بلکہ وہ آگ جو دوسروں کو جلا دیتی ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے ٹھنڈی اور سلامتی کا سبب بن گئی۔ اسی طرح حضرت اسماعیل علیہ السلام کی گردن پر طاقت کے ساتھ تیز چھری چلائی گئی، مگر چھری بھی کاٹنے میں اللہ کے حکم کی محتاج ہوتی ہے۔ اللہ نے اس چھری کو حضرت اسماعیل علیہ السلام کی گردن کو نہ کاٹنے کا حکم دے دیا تھا، لہذا کاٹنے کے اسباب کی موجودگی کے باوجود چھری حضرت اسماعیل علیہ السلام کی گردن نہیں کاٹ سکی۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک شخص نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، کیا اونٹنی کو باندھ کر توکل کروں یا بغیر باندھے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، باندھو اور اللہ پر بھروسہ کرو۔ قرآن کریم میں اللہ پر توکل یعنی بھروسہ کرنے کی بار بار تاکید کی گئی ہے۔ اختصار کے مد نظر یہاں صرف چند آیات کا ترجمہ پیش کر رہا ہوں۔ نمبر 1، تم اس ذات پر بھروسہ کرو جو زندہ ہے، جسے کبھی موت نہیں آئے گی، سورہ فرقان۔ جب تم کسی کام کرنے کا عزم کر لو تو اللہ پر بھروسہ کرو، سورہ آل عمران۔ اور جو اللہ پر بھروسہ کرتا ہے اللہ اس کے لیے کافی ہو جاتا ہے، سورہ طلاق۔ ان تمام آیات میں اللہ تعالیٰ نے مومنوں کو اپنی ذات پر توکل کا نہ صرف حکم دیا ہے بلکہ اس کی انتہائی ترغیب دی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی متعدد مقامات پر اللہ پر بھروسہ کرنے کی تعلیم و ترغیب دی ہے۔ روایات میں آتا ہے کہ جب کفار مکہ احد کی جنگ سے واپس ہو گئے تو راستے میں انہیں پچھتاوا ہوا کہ ہم جنگ میں غالب آ جانے کے باوجود خواہ واپس آ گئے۔ اگر ہم کچھ اور زور لگاتے تو تمام مسلمانوں کا خاتمہ ہو سکتا تھا۔ اس خیال کی وجہ سے انہوں نے مدینہ منورہ کی طرف لوٹنے کا ارادہ کیا۔ دوسری طرف حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ارادے سے باخبر ہو کر احد کے نقصانات کی تلافی کے لیے اگلے دن صبح سویرے صحابہ میں اعلان فرمایا کہ ہم دشمن کے تعاقب میں جائیں گے اور جو لوگ جنگ احد میں شریک تھے صرف وہ ہمارے ساتھ چلے۔ صحابہ کرام زخمی اور تھکے ہوئے تھے، لیکن انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان پر لبیک کہا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کے ساتھ ہمراہ الاسد کے مقام پر پہنچے تو قبیلہ بنی خزاعہ کے ایک شخص نے مسلمانوں کے حوصلے کا مشاہدہ کر کے اس کے متعلق ابو سفیان کو اطلاع دی اور اس سے واپس جانے کا مشورہ دیا۔ اس سے کفار پر رعب طاری ہوا اور وہ واپس مکہ لوٹ گئے، مگر ابو سفیان نے ایک شخص کے ذریعے مسلمانوں پر حملہ آور ہونے والا ہے، اس پر صحابہ کرام بجائے ڈر کے بے ساختہ بول اٹھے، ہم نے اللہ پر بھروسہ کیا ہے اور وہ بہترین کارساز ہے۔ صحیح بخاری مسلم شریف میں ہے، حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ کی روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میری امت میں سے 70,000 آدمی بلا حساب جنت میں داخل ہوں گے۔ ان اوصاف میں سے ایک یہ بھی ہے کہ وہ اللہ پر توکل کرنے والے ہوں گے۔ بس آدمی جائز اسباب اختیار کرے لیکن بھروسہ صرف اللہ کی ذات پر رکھے، شریعت پر عمل پیرا رہے، اللہ کے عذاب اور ناراضگی سے ڈرتا رہے، اللہ کی رحمت سے معافی کی امید رکھے۔ اور اسی طرح ہمیں چاہیے کہ ہم بھی کوئی کام کرنے کا ارادہ کریں تو پہلے ہر ممکن اسباب اختیار کریں اور نتیجہ آپ اللہ پر چھوڑ دیں، یقیناً بہتری کے نتائج سامنے آئیں گے۔ اس کے ساتھ ساتھ دعا میں توکل بہت ضروری ہے، کیونکہ اس کا مطلب یقین انحصار ہے کہ ہمیں اللہ پر بھروسہ کرنا چاہیے، کیونکہ اس کی اجازت کے بغیر کچھ نہیں ہو سکتا۔ توکل بنیادی طور پر اللہ پر بھروسہ اور اعتماد ہے جو ان کے نتائج کو قبول کرتا ہے، جن کا فیصلہ وہ کرتا ہے چاہے وہ کیسے بھی نکلے۔ دعا کی قبولیت کا انحصار آپ کی یقین پر ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتا ہے، جب میرے بندے تم سے میرے بارے میں پوچھیں تو ان سے کہو میں ان کے قریب ہوں، میں ہر پکارنے والے کی دعا سنتا ہوں جب وہ مجھے پکارتا ہے۔ ناظرین، عام زندگی میں بھی توکل کی بے شمار مثالیں موجود ہیں۔ ایک عورت کہتی ہے کہ میرا خامند کسی وجہ سے لمبی مدت کے لیے غائب ہو گیا۔ اس وقت میں ایک کم عمر بچی کی ماں بھی تھی، جب میرا ضعیف العمر باپ بھی ہمارے ساتھ ہی رہتا تھا۔ ہماری غربت اور مفلسی اپنی انتہا کو تھی اور اکثر اوقات ہمارے گھر میں کھانے کے لیے کچھ نہ ہوتا تھا۔ اگر دوپہر کو کچھ کھا لیتے تو رات کو بھوکا سونا پڑتا۔ صبر کے ساتھ ہم ہر حال میں اللہ کا شکر ادا کرتے تھے۔ ایک رات کو تو بھوک اور افلاس نے ہمارا وہ امتحان لیا جو اس سے پہلے کبھی نہیں لیا تھا۔ میری بیٹی کو شدید بخار نے آ لیا۔ بچی کے بخار اور بھوک کی حالت سے مجھے اپنی اور اپنے والد کی بھوک بھول گئی۔ ایسی بے کسی اور لاچاری تو کبھی نہ دیکھی تھی۔ بے قراری حد سے بڑھ گئی تو مجھے اللہ تبارک و تعالیٰ کا وہ قول یاد آ گیا جس کا ترجمہ ہے، بھلا کون بے قرار کی التجا قبول کرتا ہے جب وہ اس سے دعا کرتا ہے، اور کون اس کی تکلیف کو دور کرتا ہے۔ جی ہاں، ہر قسم کی تکلیف چاہے وہ
بھوک کی ہو یا بیماری کی یا غربت و افلاس کی، گناہوں کی، کون ہے اس ذات پاک کے سوا جو ان سب تکلیفوں کو دور کر سکتا ہے؟ یہ سب سوچ کر میں اٹھی اور جا کر وضو کیا، واپس آ کر بچی کے ماتھے پر پانی سے بھیگی ہوئی پٹی رکھی اور اللہ کے حضور نماز کی ادائیگی کے لیے کھڑی ہو گئی۔ مختصر سی نماز پڑھنے کے بعد ہاتھ اٹھا کر بچی کے لیے دعا کی، اس کے ماتھے سے پٹی اتار کر دوبارہ پانی سے بھگو کر رکھی، ایک بار پھر نماز کے لیے کھڑی ہو گئی۔ نماز کے بعد ایک بار پھر بارگاہ الہی میں دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے، دعا سے فراغت پر پانی کی پٹی تبدیل کی، دوبارہ نماز کے لیے کھڑی ہو گئی، اور یہ عمل میں نے کئی بار کیا۔ جب میں یہ سب کچھ بار بار دہرا رہی تھی تو کسی نے دروازے پر کھٹکھٹایا۔ اس حیرت کے ساتھ، بھلا رات کے اس پہر کون ہو سکتا ہے؟ میرے والد نے پوچھا کون؟ تو جواب آیا میں ڈاکٹر ہوں۔ میں اور میرا والد ہم دونوں ایک دوسرے کو حیرت سے دیکھ رہے تھے کہ اس کو کس نے بلایا ہے۔ میرے والد نے جا کر دروازہ کھولا۔ ڈاکٹر نے آتے ہی پوچھا کہ مریضہ کدھر ہے؟ ہم نے سادگی سے بچی کی طرف اشارہ کر دیا۔ ڈاکٹر نے بچی کو چیک کیا، کاغذ پر ایک نسخہ لکھ کر میرے ہاتھ میں تھماتے ہوئے بولا، لائیے میری فیس دیجیے اور میں چلتا ہوں۔ میں نے آہستگی سے جواب دیا، ڈاکٹر صاحب ہمارے پاس تو آپ کو دینے کے لیے فیس کے پیسے نہیں ہیں، بلکہ ہمارے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے۔ میرا یہ جواب سنتے ہی ڈاکٹر چلا اٹھا اور غصے سے تقریباً دھاڑتے ہوئے بولا کہ اگر فیس دینے کے لیے پیسے نہیں تھے تو مجھے آدھی رات کو فون کر کے کیوں بلایا تھا؟ کیوں مجھے اس طرح بے آرام کیا تم لوگوں نے؟ ڈاکٹر کے منہ سے ٹیلی فون کا سن کر مجھے لگا کہ ڈاکٹر غلطی سے ہمارے گھر آ گیا ہے۔ میں نے ہمت کرتے ہوئے جواب دیا، ڈاکٹر صاحب ہم نے آپ کو ٹیلی فون کر کے نہیں بلایا، بلکہ ہمارے پاس تو ٹیلی فون ہی نہیں ہے۔ یہ سن کر ڈاکٹر نے مجھ سے پوچھا، اچھا تو کیا یہ فلاں شخص کا گھر نہیں ہے؟ میں نے کہا نہیں ڈاکٹر صاحب، فلاں صاحب ہمارا ہمسایہ ہے۔ یہ سن کر ڈاکٹر تھوڑا سا خاموش ہوا، پھر ہمارے گھر سے نکل کر ہمسائے کے گھر پر چلا گیا اور ہم خجالت اور شرمندگی سے خاموش بیٹھے رہے۔ تھوڑی دیر گزری تھی کہ ڈاکٹر ایک بار پھر ہمارے گھر آیا، آنکھوں میں آنسو اور رندھی ہوئی آواز میں بولا، اللہ کی قسم تمہارے گھر سے اس وقت تک نہیں جاؤں گا جب تک تمہارا پورا قصہ نہیں سن لوں گا۔ اور میں نے ڈاکٹر کو اپنا پورا قصہ سنا ڈالا کہ کس طرح میں بچی کے ماتھے پر پانی کی پٹیاں رکھ رہی تھی اور اللہ کے حضور دعا بھی مانگ رہی تھی۔ ڈاکٹر جلدی سے اٹھ کر باہر چلا گیا اور کچھ دیر بعد ہمارے لیے رات کا کھانا اور بچی کے لیے دوائیں اور کچھ گھریلو ضروریات کے سامان کے ساتھ لوٹا، اور ساتھ ہی اس نے ہمیں بتایا کہ اس کی طرف سے ہر مہینے ایک تنخواہ ہمیں اس وقت تک ملتی رہے گی جب تک اللہ چاہے گا۔ جی ہاں، یہ اللہ پر بھروسے کی کہانی ہے۔ سر عتیق جدہ کی ایک معروف شخصیت ہے، یقیناً طلباء کے لیے ایک مثال بھی ہے۔ میری ان سے ملاقات مسجد میں بھی ہوتی ہے، جبکہ راہ چلتے دعا سلام بھی ہو جاتی ہے۔ فجر کی نماز کے بعد ایسے ہی گفتگو نکلی تو پوچھنے لگے کہ بھائی کیسی چل رہی ہے نوکری؟ بس عتیق بھائی چل رہی ہے، اللہ کا شکر ہے، آپ سنائیے کیسی گزر رہی ہے؟ میں نے بے اتنائی سے جواب دیتے ہوئے انہی سے سوال کر لیا۔ یار الحمدللہ بہت اچھی، میں تو جب سے سعودی عرب آیا ہوں الحمدللہ بہترین زندگی گزر رہی ہے۔ سر عتیق کے جواب میں بہت زیادہ بھروسہ اور فخر تھا۔ میں نے سوال کیا کہ آپ کب آئے سعودی عرب اور کیا براہ راست ملازمت پر آئے؟ کہنے لگے یار میں 2010 میں پاکستان سے براہ راست یہاں آیا تھا، وہاں اپنے بڑے بھائی رفیق کے گھر رہا۔ رفیق تو اپنی بیگم بچوں کے ساتھ تھا مگر میں تنہا ہی تھا۔ روز صبح نکل اور سارا دن گھومتا رہتا مگر کوئی ملازمت نہیں ملی۔ اب یہاں شہر ویسے بھی بہت چھوٹا اور سیاحتی ہے۔ سعودی عرب آنے کی اصل وجہ مکہ اور مدینہ تھی، مگر میں نے فیصلہ کر لیا تھا کہ ہر صورت بیگم بچوں کو بھی ساتھ ہی رکھنا ہے۔ میری نوکری بھی نہیں تھی۔ بھائی نے میرے ارادے سنے تو کہنے لگے بھائی تمہارا دماغ خراب ہے، کیسے رکھو گے؟ ابھی تمہارے پاس نوکری بھی نہیں ہے۔ مگر میں نے ان سے کچھ نہ بولا۔ میں یوں ہی فیملی ویزے کی درخواست دیتا رہا اور پھر بیگم بچوں کا بھی ویزا لگ گیا۔ پاکستان سے کچھ پیسے لایا تھا، اسی سے گزارا کیا، بیگم بچوں کو لیا اور جدہ آ گیا۔ ذہن میں یہی تھا کہ اگر سعودی عرب میں رہتے ہوئے بھی حرمین شریفین کی زیارتیں مہینوں اور سالوں میں ہوتی ہوں تو پھر کیا فائدہ؟ بس یہی سوچ کر جدہ آیا اور ایک چھوٹا سا مکان لے لیا۔ پاکستان سے جو کچھ لایا تھا وہ کرائے کی نظر ہو گیا، جبکہ کچھ خرچ ہو رہا تھا۔ میرے پاس ملازمت نہیں تھی۔ 1-2 ماہ ایسے ہی گزر گئے۔ میں اور بیگم زیادہ سے زیادہ حرم چلے جاتے اور خوب گڑ گڑا کر دعا کرتے۔ اللہ میاں سے کہتے اے اللہ ہم یہاں صرف اس لیے آئے ہیں کہ تیرے گھر کی زیارتیں کرتے رہیں، حاضری رہے، بس اور کوئی وجہ نہیں۔ تو ہمیں یہی روزگار بھی دے دے تاکہ ہم تیرے گھر سے دور نہ ہوں۔ کافی دن ایسے ہی گزر گئے، گھر میں مشکلات آنے لگی تھیں مگر ہم نے ہمت نہیں ہاری۔ میں اور بیگم نے حرم مکی کے زیادہ سے زیادہ چکر لگانے شروع کر دیے۔ ہمیں یقین تھا کہ اللہ ہماری سنے گا۔ سب نے کہا کہ کیسا بے وقوف آدمی ہے، ابھی ملازمت نہیں ہوئی اور بیگم بچوں کو بھی بلا لیا۔ مگر ہم اپنے رب پر یقین رکھ کر سارے کام ہی کر رہے تھے، جبکہ یہ بھی تھا
کہ رہنا تو ساتھ ہی رہنا ہے، بیوی بچوں کو الگ نہیں رکھنا۔ ایک دن عزیزیہ میں مسجد رضوان میں مغرب کی نماز پڑھ کر نکل رہا تھا کہ ایک بچہ آیا اور پوچھا، سر آپ او لیول کو پڑھاتے ہیں؟ میں نے کہا ہاں پڑھاتا ہوں۔ نہ جانے اس نے میرے بارے میں کہاں سے سنا تھا۔ خیر اس طرح وہ بچہ مل گیا اور پھر ایک ہی مہینے میں اور بچے بھی لے آیا۔ مصطفیٰ صاحب آپ سن کر حیران ہوں گے کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے ایک مہینے میں ہی میں نے صرف ٹیوشن سے 6,000 ریال کمائے۔ پھر تو ٹیوشنز کی لائن ہی لگ گئی۔ میں ٹیوشن پڑھا رہا تھا، ایک دن پاکستان انٹرنیشنل اسکول عزیزیہ میں ٹیچرز کی اسامی کا اشتہار دیکھا۔ میں نے یہاں اپنا سی وی دے دیا، ٹیسٹ انٹرویو سمیت تمام مراحل سے گزرا اور میرٹ پر میرا نام پہلے نمبر پر تھا، جس کے بعد میں نے یہاں پڑھانا شروع کر دیا۔ پھر میری بیگم کو بھی یہی ملازمت مل گئی۔ اب ہم دونوں میاں بیوی کماتے ہیں اور بہترین زندگی گزار رہے ہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ صرف اللہ پر توکل کی وجہ سے یہ سب ہوا۔ جو انسان اللہ پر بھروسہ کر کے آگے بڑھتا ہے اس کے لیے شروع میں تو کچھ مشکلات ہوتی ہیں، مگر پھر آسانیاں ہی آسانیاں ہوتی ہیں۔ وہ لوگ جو اس وقت مجھے بیوقوف کہتے تھے جب میں نے اپنی بیگم بچوں کو بلایا، آج وہی مجھے سب سے بڑھ کر عقل مند کہتے ہوں گے۔ ناظرین، حکیم صاحب ہوا کرتے تھے جن کا مطلب ایک پرانی سی عمارت میں ہوتا تھا۔ حکیم صاحب روزانہ صبح مطلب جانے سے قبل بیوی کو کہتے کہ جو کچھ آج کے دن کے لیے تم کو درکار ایک چٹ پر لکھ کر دے دو۔ بیوی لکھ کر دے دیتی، آپ دکان پر آ کر سب سے پہلے وہ چٹ کھولتے، بیوی نے جو چیزیں لکھی ہوتی ان کے سامنے ان چیزوں کی قیمت درج کرتے، پھر ان کا ٹوٹل کرتے، پھر اللہ سے دعا کرتے کہ یا اللہ میں صرف تیرے ہی حکم کی تعمیر میں تیری عبادت چھوڑ کر یہاں دنیا داری کے چکروں میں آ بیٹھا ہوں، جو ہی تو میری آج کی مطلوبہ رقم کا بندوبست کر دے گا میں اسی وقت یہاں سے اٹھ کر چلا جاؤں گا۔ اور پھر یہی ہوتا، کبھی صبح کے 9:30، کبھی 10 بجے حکیم صاحب مریضوں سے فارغ ہو کر واپس اپنے گاؤں چلے جاتے۔ ایک دن حکیم صاحب نے دکان کھولی، رقم کا حساب لگانے کے لیے چٹ کھولی تو وہ چٹ کو دیکھتے کہ دیکھتے ہی رہ گئے۔ ایک مرتبہ تو ان کا دماغ گھوم گیا، ان کو اپنی آنکھوں کے سامنے تارے چمکتے ہوئے نظر آ رہے تھے، لیکن جلد ہی انہوں نے اپنے اعصاب پر قابو پا لیا۔ آٹے دال وغیرہ کے بعد بیگم نے لکھا تھا بیٹی کے جہیز کا سامان۔ کچھ دیر سوچتے رہے، پھر باقی چیزوں کی قیمت لکھنے کے بعد جہیز کے سامنے لکھ دیا، یہ اللہ کا کام ہے، اللہ ہی جانے۔ 1-2 مریض آئے ہوئے تھے، ان کو حکیم صاحب دوائی دے رہے تھے، اسی دوران ایک بڑی سی کار ان کے مطب کے سامنے آ کر رکی۔ حکیم صاحب نے کار یا صاحب کار پر کوئی خاص توجہ نہ دی، کیونکہ کئی کاروں والے ان کے پاس آتے رہتے تھے۔ سلام کر کے بینچ پر بیٹھ گئے۔ حکیم صاحب نے کہا، اگر آپ نے اپنے لیے دوائی لینی ہے تو ادھر اسٹول پر آ جائیں تاکہ میں آپ کے نبض دیکھ لوں، اور اگر کسی مریض کی دوائی لے کر جانی ہے تو بیماری کی کیفیت بیان کر دیں۔ وہ صاحب کہنے لگے، حکیم صاحب میرا خیال ہے کہ آپ نے مجھے پہچانا نہیں، لیکن آپ مجھے پہچان بھی کیسے سکتے ہیں، کیونکہ 15-16 سال بعد آپ کے مطب میں داخل ہوا ہوں۔ آپ کو گزشتہ ملاقات کا احوال سناتا ہوں، پھر آپ کو ساری بات یاد آ جائے گی۔ جب میں پہلی مرتبہ یہاں آیا تھا تو میں خود نہیں آیا تھا، خدا مجھے آپ کے پاس لے کر آیا تھا، کیونکہ خدا کو مجھ پر رحم آ گیا تھا اور وہ میرا گھر آباد کرنا چاہتا تھا۔ ہوا اس طرح تھا کہ میں لاہور سے میر پور اپنی کار میں اپنے آبائی گھر جا رہا تھا، عین آپ کی دکان کے سامنے ہماری کار پنکچر ہو گئی۔ ڈرائیور کار کا پہیہ اتار کر پنچر لگوانے چلا گیا۔ آپ نے دیکھا میں گرمی میں کار کے پاس کھڑا ہوں، آپ میرے پاس آئے اور آپ نے مطب کی طرف اشارہ کیا اور کہا، ادھر آ کر کرسی پر بیٹھ جائیں، اندھا کیا چاہے 2 آنکھیں۔ میں نے آپ کا شکریہ ادا کیا اور کرسی پر آ کر بیٹھ گیا۔ ایک بچی آپ کی میز کے پاس کھڑی تھی اور بار بار کہہ رہی تھی، چلے نا، مجھے بھوک لگی ہے۔ آپ اسے کہہ رہے تھے، بیٹی تھوڑا صبر کرو، بھی چلتے ہیں۔ میں نے یہ سوچ کر کہ اتنی دیر سے آپ کے پاس بیٹھا ہوں، مجھے کوئی دوائی آپ سے خریدنی چاہیے تاکہ آپ میرے بیٹھنے کو زیادہ محسوس نہ کریں۔ میں نے کہا، حکیم صاحب 5-6 سال سے انگلینڈ میں ہوتا ہوں۔ انگلینڈ جانے سے قبل میری شادی ہو گئی تھی، لیکن ابھی تک اولاد کی نعمت سے محروم ہوں۔ یہاں سے بہت علاج کرایا اور وہاں انگلینڈ میں بھی، لیکن ابھی قسمت میں مایوسی کے سوا اور کچھ نہیں ہے۔ آپ نے کہا، میرے بھائی توبہ استغفار پڑھو، خدا را اپنے خدا سے مایوس نہ ہو، یاد رکھو اس کے خزانے میں کسی شے کی کمی نہیں۔ اولاد، مال و اسباب، غمی خوشی، زندگی موت، ہر چیز اسی کے ہاتھ میں ہے۔ کسی حکیم یا ڈاکٹر کے ہاتھ میں شفا نہیں ہوتی اور نہ ہی کسی دوا میں شفا ہوتی ہے۔ شفا اگر ہونی ہے تو اللہ کے حکم سے ہونی ہے، اولاد دینی ہے تو اسی نے دینی ہے۔ ساتھ ساتھ پڑیاں بنا رہے تھے، تمام دوائیاں آپ نے 2 حصوں میں تقسیم کر کے 2 لفافوں میں ڈال دی۔ پھر مجھ سے پوچھا کہ آپ کا نام کیا ہے؟ میں نے بتایا میرا نام محمد علی ہے۔ آپ نے ایک لفافے پر محمد علی اور دوسرے پر بیگم محمد علی لکھا، پھر دونوں لفافے ایک بڑے لفافے میں ڈال کر دوائی استعمال کرنے کا طریقہ بتایا۔ میں نے بے دلی سے دوائی لے لی، کیونکہ میں تو صرف کچھ رقم آپ کو دینا چاہتا تھا، لیکن جب دوائی لینے کے بعد میں نے پوچھا کتنے پیسے، آپ نے کہا بس ٹھیک ہے،
میں نے زیادہ زور ڈالا تو آپ نے کہا آج کا کھاتا بند ہو گیا ہے۔ میں نے کہا مجھے آپ کی بات سمجھ نہیں آئی۔ اسی دوران وہاں ایک اور آدمی آ چکا تھا، اس نے مجھے بتایا کہ کھاتا بند ہونے کا مطلب یہ ہے کہ آج گھریلو اخراجات کے لیے جتنی رقم حکیم صاحب نے اللہ تعالیٰ سے مانگی تھی وہ اللہ نے انہیں دے دی ہے، مزید رقم وہ نہیں لے سکتے۔ میں کچھ حیران ہوا اور کچھ دل میں شرمندہ ہوا کہ میرے کتنے گھٹیا خیالات تھے اور یہ سادہ سا حکیم کتنا عظیم انسان ہے۔ میں نے گھر جا کر بیوی کو دوائیاں دکھائیں اور ساری بات بتائی تو بے اختیار اس کے منہ سے نکلا وہ انسان نہیں کوئی فرشتہ ہے، اور اس کی دی ہوئی ادویات ہمارے من کی مراد پوری کرنے کا باعث بنیں گی۔ حکیم صاحب آج میرے گھر میں 3 پھول اپنی بہار دکھا رہے ہیں۔ ہم میاں بیوی ہر وقت آپ کے لیے دعائیں کرتے رہتے ہیں۔ جب بھی پاکستان چھٹی پر آیا کار ادھر روکی لیکن دکان کو بند پایا۔ میں کل دوپہر کو بھی آیا تھا، آپ کا مطب بند تھا۔ ایک آدمی پاس ہی کھڑا تھا، اس نے کہا کہ اگر آپ حکیم صاحب سے ملنا چاہتے ہیں تو آپ صبح 9 بجے لازمن یہاں پہنچ جائیں، ورنہ ان کے ملنے کی کوئی گارنٹی نہیں ہے، اس لیے آج میں سویرے سویرے آپ کے پاس آ گیا ہوں۔ محمد علی نے کہا کہ جب 15 سال قبل میں نے یہاں آپ کے مطب میں آپ کی چھوٹی سی بیٹی دیکھی تھی تو میں نے بتایا تھا کہ اس کو دیکھ کر مجھے اپنی بھانجی یاد آ رہی ہے۔ حکیم صاحب ہمارا سارا خاندان انگلینڈ سیٹل ہو چکا ہے، ہماری صرف ایک بیوہ بہن اپنی بیٹی کے ساتھ پاکستان میں رہتی ہے۔ ہماری بھانجی کی شادی اس ماہ کی 21 تاریخ کو ہونا تھی۔ اس بھانجی کا شادی کا سارا خرچ میں نے اپنے ذمے لیا تھا۔ 10 دن قبل اسی کار میں اسے میں نے لاہور میں اپنے رشتہ داروں کے پاس بھیجا تھا کہ شادی کے لیے اپنی مرضی کی جو چیز خریدنا چاہے خرید لے۔ اسے لاہور جاتے ہی بخار ہو گیا لیکن اس نے کسی کو نہ بتایا۔ بخار کی گولیاں ڈسپرین وغیرہ کھاتی اور بازاروں میں پھرتی رہی۔ بازار میں پھرتے پھرتے اچانک بے ہوش ہو کر گری، وہاں سے اسے اسپتال لے گئے۔ وہاں جا کر معلوم ہوا کہ اس کو 104 ڈگری بخار ہے اور یہ گردن توڑ بخار ہے۔ وہ بے ہوشی کے عالم میں ہی اس جہان فانی سے کوچ کر گئی۔ اس کے فوت ہوتے ہی نہ جانے کیوں مجھے اور میری بیوی کو آپ کی بیٹی کا خیال آیا۔ ہم میاں بیوی نے اور ہماری تمام فیملی نے فیصلہ کیا کہ ہم اپنی بھانجی کا تمام جہیز کا سامان آپ کے ہاں پہنچا دیں گے۔ شادی جلد ہو تو اس کا بندوبست خود ہی کریں گے، اور اگر ابھی کچھ دیر ہے تو تمام اخراجات کے لیے رقم آپ کو نقد پہنچا دیں گے۔ آپ نے نہ نہیں کرنی، آپ اپنا گھر دکھا دیں تاکہ سامان کا ٹرک وہاں پہنچایا جا سکے۔ حکیم صاحب حیران اور پریشان یوں گویا ہوئے، محمد علی صاحب آپ جو کچھ کہہ رہے ہیں مجھے سمجھ نہیں آ رہا، میرا اتنا دماغ نہیں ہے۔ میں نے تو آج صبح جب اپنی بیوی کے ہاتھ کی لکھی ہوئی چٹ یہاں کر کھولی تو مرچ مسالے کے بعد جب میں نے یہ الفاظ پڑھے بیٹی کے جہیز کا سامان، تو آپ کو معلوم ہے میں نے کیا لکھا؟ آپ خود یہ چٹ ذرا دیکھیں۔ محمد علی صاحب یہ دیکھ کر حیران رہ گئے کہ بیٹی کے جہیز کے سامنے لکھا ہوا تھا یہ کام اللہ کا ہے، اللہ ہی جانے۔ محمد علی صاحب یقین کرے آج تک کبھی ایسا نہیں ہوا تھا کہ بیوی نے چٹ پر چیز لکھی ہو اور مولا نے اسی دن بندوبست نہ کر دیا ہو۔ واہ مولا واہ، تو عظیم ہے، تو کریم ہے۔ آپ کی بھانجی کی وفات کا صدمہ ہے لیکن اس کی قدرت پر حیران ہوں کہ وہ کس طرح اپنے موت سے دکھاتا ہے۔ حکیم صاحب نے کہا جب سے ہوش سنبھالا ایک ہی سبق پڑھا کہ صبح ورد کرنا ہے رازق رازق تو ہی رازق، اور شام کو شکر شکر مولا تیرا شکر۔ یہ اللہ پر توکل کی عجیب و غریب داستان ہے۔ حکیم الامت حضرت مولانا اشرف علی تھانوی نے ایک عجیب واقعہ نقل فرمایا، تحصیل کے لیے اپنی زبان میں نقل کرتا ہوں۔ فرمایا سندیلا ہندوستان میں ایک مقام ہے، وہاں کا واقعہ ہے۔ وہاں ایک مرتبہ امساک باران ہوا، بارش نہ ہونے کی وجہ سے قحط پڑ گیا، مخلوق پریشان ہو گئی۔ کئی روز تک استسقاء کی نماز پڑھی گئی مگر بارش نہیں ہوئی۔ آخر مقامی طوائفوں کا ایک گروہ وہاں کے مالدار لوگوں سے آ کر ملا اور عرض کیا کہ بارش نہ ہونے کی وجہ ہماری بدعمالی، سیاہ کاری اور ہماری نحوست ہے۔ استسقاء کی نمازیں بھی پڑھی گئیں مگر بارش نہیں ہوئی۔ آپ ہمیں اجازت دیجیے کہ ہم بھی میدان میں جمع ہو کر توبہ کریں۔ لیکن ہماری درخواست ہے کہ جب ہم میدان میں جمع ہوں تو یہ انتظام کر دیجیے کہ وہاں ہمارے پاس کوئی شخص نہ آئے، ایسا نہ ہو کہ اللہ کی رحمت کے بجائے اللہ کا عذاب نازل ہو۔ لوگوں نے ان کے جذبے کو سراہا اور اس مقام کو چاروں طرف سے گھیر لیا۔ وہ سب وہاں پہنچی اور سجدے میں پڑھ کر رونا شروع کر دیا اور ندامت کے ساتھ کہا اے اللہ یہ ہماری نحوست ہے، ہم بہت گنہگار اور سیاہ کار ہیں، ہماری وجہ سے مخلوق کو پریشان نہ کیجیے۔ اور کافی آہوزاری کے بعد دعا کی یا اللہ بارش نازل فرما دے۔ جنہوں نے یہ واقعہ حضرت کو سنایا ان کا کہنا ہے کہ انہوں نے سجدے سے سر نہ اٹھایا تھا کہ بارش شروع ہو گئی۔ سبحان اللہ، ان عورتوں کا ایمان تو دیکھی کہ اپنی سیاہ کاریوں کے باوجود اللہ پر توکل تھا کہ وہ ہماری دعا ضرور سنے گا۔
راقم عرض کرتا ہے کہ ان کی دعا سے بارش بھی ہوئی اور غالباً ہدایت کی بارش بھی ہوئی، وہ ہدایت سے محروم نہ رہی ہوں گی۔ یہاں ممکن ہے کہ کوئی شبہ کرے کہ اماموں کی نماز استسقاء تو شریعت نے بارش کے لیے ہی تعلیم کی ہے، ان کی نمازوں سے بارش کیوں نہ ہوئی اور بازاری عورتوں کے رونے سے بارش ہو گئی؟ اس کے جواب میں حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ شعر فارسی کا پڑھ دیا، یعنی ہم ظاہر اور الفاظ کو نہیں دیکھتے، جس کا ترجمہ ہے یعنی ہم ظاہر اور الفاظ کو نہیں دیکھتے، ہم تو دل کو اور دل کے خشوع کو دیکھتے ہیں۔ جس دل میں خشوع اور خضوع نہ ہو، خشک تقوی ہمارے دربار میں قابل قدر نہیں ہے۔ ناظرین، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ امید ہے کہ آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہے تو اس کو لائک کریں اور اپنے پیاروں اور دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کریں۔ کمنٹس میں آپ ہمیں بتائیں کہ آپ اور کن موضوعات پر ویڈیو دیکھنا چاہتے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ کمنٹس میں ہم سے سوالات بھی پوچھ سکتے ہیں، لیکن یہ سب کرنے سے پہلے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل کے بٹن کو بھی پریس کر لیں تاکہ ہماری آنے والی مزید معلوماتی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت مل سکے اور آپ علم کے اس خزانے سے مستفید ہو سکیں۔ اب ملاقات ہوگی آنے والی ویڈیو میں، تب تک کے لیے خدا آپ کا حامی و ناصر ہو۔ فی امان اللہ۔ آخر میں پیارے دوستو، ہم نے ہر ویڈیو کے اختتام پر ایک دعا کا سلسلہ شروع کیا ہوا ہے۔ جو بھی اس دعا میں شامل ہوگا، میرا یہ دعویٰ ہے کہ اللہ کریم اس کی تقدیر کو بدل دے گا۔ پہلے میرے تمام ساتھی، مائیں، بہنیں سب مل کر میرے ساتھ درود شریف پڑھ لیں اور کثرت کے ساتھ کمنٹس میں آمین لکھیں۔ اللہ اس آمین کو لکھنے کی برکت سے آپ کی اور میری تقدیر بدل دے گا۔ درود ابراہیمی پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اے اللہ، ہم تیرے گناہگار بندے، ہم تیرے خطا کار بندے، ہم تیرے عاجز بندے تیری پاکی بیان کرتے ہیں اور تیرے آگے دعا کے لیے ہاتھ پھیلاتے ہیں۔ ہماری خطاؤں کو معاف فرما، ہمارے گناہوں کو معاف فرما۔ اے اللہ، ہم اپنے اگلے پچھلے صغیرہ کبیرہ، چھوٹے بڑے سبھی گناہوں، خطاؤں اور نافرمانیوں کی تجھ سے معافی مانگتے ہیں۔ اے اللہ، اے رب العزت، ہم اپنے گناہوں سے توبہ کرتے ہیں، ہماری توبہ قبول کر لے۔ اے پاک پروردگار، ہم سب کو سچا اور پکا مسلمان بنا دے، ہم سب کو اسلام پر استقامت نصیب فرما دے، ہمیں کامل اور پختہ ایمان والا بنا۔ اے پاک پروردگار، تمام مسلمانوں کو خواب غفلت سے بیدار کر دے۔ اے اللہ، ہمارے دین اسلام کی حفاظت فرما، مسلمانوں کو دین و دنیا میں عزت عطا فرما۔ اے عرش مولا کے مالک، اے حکمت والے، اے کائنات کے رب، ہمارے دلوں کو گمراہ ہونے سے بچا، جس طرح سے پہلی قومیں گمراہ ہوئی ہیں اور جس طرح سے پہلی قوموں نے اپنے انبیاء کی نافرمانی کی ہے۔ اے اللہ، تو ہمیں ایسی نافرمانی سے بچا۔ اے اللہ، تو ہمیں ان عذابوں سے بچا جو تو نے پچھلی قوموں پر نازل کیے ہیں۔ اے اللہ، تو ہمیں ان تمام گناہوں سے بچا جن گناہوں میں پچھلی قومیں مبتلا ہوئی ہیں۔ اے مولا کریم، تو ہماری حفاظت فرما ہر اس فعل سے جو تیری ناراضگی اور تیرے غضب کا سبب بنا۔ اے اللہ، ہماری زندگی کو اپنی چاہت کے مطابق ڈھال دے، ہمیں صرف اور صرف نیکی کی توفیق عطا فرما، ہم نیکی کی باتوں کو سننے والے بن جائیں اور ان پر عمل کرنے والے بن جائیں، اور نیکی کی باتوں کو پھیلانے کی ہمیں توفیق عطا فرما۔ اے اللہ، یہ دور فتنے کا دور ہے، امت کے اندر ہر طرح کے گناہ پائے جاتے ہیں، تو ہمارے حال پر رحم فرما اور ہمیں گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ، تو کریم ہے، تو رحیم ہے، تو رحمان ہے، تو غفور الرحیم ہے، تو ہمارے گزشتہ گناہوں کو معاف فرما دے اور آئندہ کے لیے ہمیں گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ، ہمارے تن من، ہمارے دل کو، دماغ کو، روح کو، جسم کو پاکیزہ بنا دے، ہمارے دلوں پر لگے زنگ کو، ہمارے دلوں پر جمی گندگی اور میل کو اپنی رحمت سے دھو ڈال۔ اے اللہ، ہمیں اپنے عذاب اور رسوائی سے بچا۔
اے پاک پروردگار، تمام مسلمانوں کی افلاس، سستی اور غفلت سے حفاظت فرما۔ یا اللہ، اسلام کا بول بالا فرما، اسلام کا جھنڈا بلند فرما۔ اے اللہ، کل امت محمدیہ کو حشر کی رسوائی سے پناہ عنایت فرما۔ اے اللہ، ہم سے راضی ہو جا، ہمیں شیطان اور نفس کے شر سے بچا۔ اے پاک پروردگار، ہمارے قدموں کو صراط مستقیم پر قائم رہنے والا بنا دے، ہم پر اپنی خاص رحمت نازل فرما اور اپنے قہر و غضب سے بچا لے۔ اے اللہ، ہمیں ان لوگوں کی صحبت عطا فرما جو کہ تیرے پسندیدہ بندے ہوں، اور ہمیں تجھ سے قریب کر دیں، جو تیری یاد دلاتے رہیں اور ہمارے ایمان میں اضافے کا سبب بنے، اور ہماری نیکی کے سفر کی منزل جنت ہو اور تیری رضا کا حصول ہو۔ اے اللہ، ہمیں وہ طاقت نہ دے جس سے ہم دوسروں کو کمزور کر دیں، ہمیں وہ دولت نہ دے جس کی خاطر ہم دوسروں کو غریب سمجھیں، ہمیں وہ علم نہ دے جسے ہم اپنے سینے میں چھپا کر رکھیں، ہمیں وہ بلندی نہ دے کہ ہمیں پستی میں کچھ نظر نہ آئے، ہمیں وہ سب کچھ دے جو ہم دوسروں میں بانٹ سکیں اور سب کے برابر ہو جائیں۔ اے پاک پروردگار، کوئی کام آسان نہیں مگر تو جسے آسان کر دے، اور جب تو چاہتا ہے مشکل کو آسان کر دیتا ہے۔ یا اللہ، جتنے بھی مسلمان بہن بھائی مشکل میں ہیں، ان کی مشکلات کو آسان فرما دے۔ یا اللہ، ہمیں کبھی بھی کسی بھی حالات میں مشکلوں اور پریشانیوں میں، خوشیوں میں، راحتوں میں کبھی بھی اکیلا مت چھوڑنا۔ اے پاک پروردگار، ہماری کوشش یہی ہے کہ ہم نیکی کی بات کو پھیلائیں تاکہ تمام انسان ان گناہوں سے خود کو بچا سکیں جن گناہوں کی وجہ سے گزشتہ قوموں پر عذاب نازل ہوئے۔ اے مولا کریم، نیکی کی ان باتوں کو پھیلانے میں تو ہماری مدد و نصرت فرما، اور ہمیں نیکی کی باتوں کو پھیلانے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ، نیکی کی باتوں کو پھیلانے کی ہماری اس کوشش کو قبول فرما، اور ہماری اس کاوش کو ہماری نجات کا ذریعہ بنا۔ یا اللہ، ہماری ان تمام حاجات کو، ہماری ان تمام دعاؤں کو جو ہمارے لبوں سے ادا ہوئیں یا جو ہمارے دلوں میں ہیں، اپنے حضور شرف قبولیت عطا فرما۔ ہمیں اپنے در سے خالی ہاتھ نہ لوٹانا، ہماری جھولی کو بھر دینا۔ اے تمام جہانوں کے مالک، دنیا سے رخصت ہوتے وقت ہماری زبان پر کلمہ طیبہ جاری فرمانا، اور قیامت کے دن ہمیں اپنے عرش کے سائے میں جگہ عطا فرمانا۔ آمین 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 یا رب العالمین۔